Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के एक बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि जमात अहमदिया क़ादियान के खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब को जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के बानी मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब का चैलेंज। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब और ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं सर। अगर हमारे फिर कुछ सवालात हुए तो हम कर लेंगे। वेलकम टू यू एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर फैसल साहब, वो मैंने आपका एक मैसेज सुना था जिसमें कोई जमात अहमदिया का मेंबर कह रहा था कि जंबा साहब को बुलाएं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यह शायद बहुत ही कोई लाइल्म इंसान है जिसको पता ही नहीं कि बैकग्राउंड क्या है और किसने किसको चैलेंज दे रखा है। तो मैंने कहा कि ये एक मौका है कि मैं कुछ बयान करूं जंबा साहब के मुतल्लिक, उनका भी कुछ तारुफ हो जाए और फिर मिर्ज़ा मसरूर साहब के हवाले से भी कुछ बयान करूंगा ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनको इसके मुतल्लिक थोड़ी सी अपडेट मिल जाए। अब्दुल गफ़ार जंबा साहब जो जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के बानी हैं, उन्होंने 1993 में मिर्ज़ा ताहिर साहब को पहला ख़त लिखा था और उनको बताया था कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे वही के ज़रिया बताया गया है कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई का मिस्ताक मैं हूँ, 15वीं सदी का मुजद्दिद हूँ। और उनको उन्होंने कहा कि आप भी इसके ऊपर गौर करें जो मेरा दावा है और उसे अपनी जमात के सामने भी पेश करें। लेकिन मिर्ज़ा ताहिर साहब ने, हालांकि उनको 3 खतूत बाद में भी लिखे गए, टोटल 3 ख़ात लिखे गए, मिर्ज़ा ताहिर साहब ने ना जंबा साहब के दलाइल का जवाब दिया, ना ही जंबा साहब के दावा को जमात के सामने पेश किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जंबा साहब को कि ये आपका कोई दिमागी खलन है, आप शैतानी वसावस हैं, आप फितना डालना चाहते हैं जमात में, तो दावा वगैरह का ख्याल दिल से निकाल दें। फिर 2003 में जब मिर्ज़ा ताहिर की वफ़ात हो गई तो उस वक़्त फिर जंबा साहब ने अपना दावा जो था उसको ओपन कर दिया, क्योंकि उससे पहले उनको अल्लाह ताला की तरफ से यही बताया गया था कि मिर्ज़ा ताहिर को बार बार ख़त लिखें, जो उन्होंने 3 खतूत लिखे भी। लेकिन जब मिर्ज़ा ताहिर की वफ़ात हो गई तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ कि अपना दावा आप ओपन कर दें और 2003 में फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और वहाँ पे अपना दावा ओपन कर दिया। तो 1993 से अब 2026 है, तो आप देखें 31 साल उसको गुजर चुके हैं और 2003 के बाद उनके दावा को अब 23 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जब उन्होंने अपना ओपन दावा किया था। तो खुदा ताला की फ़ेली शहादत बता रही है कि वो अल्लाह ताला के सच्चे मुरसल हैं और उनका अल्लाह ताला से इल्हामी ताल्लुक़ है। वरना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो बानी सिलसिला अहमदिया हैं, उनके मुताबिक अगर कोई शख्स 23 साल तक अपना दावा पेश करे, अपने इल्हामात पेश करे और उस पर कायम रहे और 23 साल का अरसा उस पर गुजर जाए तो वो यकीनन अपने दावा में सच्चा है। तो अल्लाह ताला की फ़ेली शहादत अब साबित कर रही है कि अब्दुल गफ़ार जंबा साहब का दावा बिल्कुल सच्चा था और खुदा ताला की तरफ से था। इस अरसा में बहुत सारे और भी लोग जो थे उन्होंने भी मुख्तलिफ दावे किए लेकिन उनका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक हुआ। जैसे मॉरिशस में एक थे मुनीर अजीम साहब, उन्होंने भी जंबा साहब को मुबाहला का चैलेंज दिया था और कहा था कि आप 1 साल के अंदर आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, यानी मारे जाएंगे। और ये बात है तकरीबन कब की बात है, मेरा ख्याल है ये 10 फरवरी 2012 की बात है कि
جو منیر عظیم صاحب تھے انہوں نے چیلنج دیا تھا جمبا صاحب کو، اور اس چیلنج میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1 سال کے اندر آپ کی جمبا صاحب کو کہا تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ 1 سال بھی گزر گیا اور جمبا صاحب آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ منیر عظیم صاحب کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک جھوٹا شخص تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور صاحب تھے ناصر سلطانی صاحب، انہوں نے بھی جمبا صاحب کو چیلنج دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں 2014 میں ناصر احمد سلطانی صاحب جو مجدد ہونے کے دعوے دار تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا جمبا صاحب کو کہ آپ 1 سال کے اندر ہلاک ہو جائیں گے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ناصر سلطانی صاحب تو ان کو قید میں، اب کوئی میرے خیال کوئی 5-7 سال سے وہ قید میں ہے پاکستان میں، اور ان کا پتہ نہیں کہ زندہ ہیں کہ مر گئے اس میں۔ تو ناصر سلطانی صاحب جنہوں نے عبدالغفار جمبا صاحب کو چیلنج دیا تھا کہ وہ سال کے اندر ہلاک ہو جائیں گے، عبدالغفار جمبا صاحب تو ماشاءاللہ ابھی تک زندہ اور پائندہ ہیں، اور ناصر سلطانی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہے۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی چیلنج دیے تھے۔ ایک اسد شاہ بھی تھا، وہ اس نے بھی، وہ گلاسکو میں تھا، وہ بھی ملہم ہونے کا دعوے دار تھا، اور اسد شاہ کا باپ جو ہے وہ جمبا صاحب کو چیلنج کیا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ آپ مباہلہ کے لیے مرزا مسرور صاحب کو لکھیں اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ واقعی سچے ہیں، اور اپنے مباہلہ میں اپنی اولاد کو بھی شامل کریں۔ تو اسد شاہ جو جھوٹا دعوے دار تھا ملہم من اللہ ہونے کا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا 24 مارچ 2016 میں۔ تو اس کا باپ جو چاہتا تھا کہ مباہلے میں اولاد کو بھی شامل کیا جائے، اس کو اپنی اولاد کی طرف سے پھر یہ غم اٹھانا پڑا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک سچے مرسل کو چیلنج دیا تھا۔ پھر ایک اور تھا طاہر نسیم، جو پختونخوا کا رہنے والا تھا، پشاور کا رہنے والا تھا پاکستان، اس نے بھی چیلنج کیا تھا جمبا صاحب کو، اور اس کا بھی دعویٰ تھا کہ اصل سچا مسلم موعود میں ہوں۔ چنانچہ اس کا بھی برا انجام ہوا۔ 29 جولائی 2020 کو وہ ایک مقدمے میں اس کے اوپر مقدمہ کیا تھا بلاسفیمی کا، کہ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر وہ اپنی تاریخ بھگتنے گیا تھا کورٹ میں، تو ایک شخص نے اس کو وہیں پہ ہلاک کر دیا۔ تو جمبا صاحب کے مقابل میں جو بھی آئے وہ اسی طرح دنیا سے ختم ہوتے رہے۔ اسی طرح ایک مدعی نبوت زاہد خان قذاب بھی تھا، جو جرمنی میں تھا۔ اس نے بھی جمبا صاحب کے متعلق کہا تھا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے میرے خدا کی طرف سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جمبا صاحب کی ایک زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کی گردن کٹ کے دور پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اس بات اس کی جھوٹی نکلی، اور خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ زاہد خان قذاب بھی ایک جھوٹا انسان ہے، اور جمبا صاحب واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے ملہم اور مرسل ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کے سچے مرسل کی، کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن عبدالغفار جمبا صاحب کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل ہیں تو وہ اپنا کام ابھی تک کر رہے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے، جس کو مرزا غلام احمد صاحب جو ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سورہ الحاقہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے مطابق 23 سال کے عرصہ میں اگر کوئی شخص اپنے دعویٰ پر قائم رہے اور پھر بھی خدا تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہ ہو تو وہ یقیناً سچا مرسل ہے۔ تو عبدالغفار جمبا صاحب کی صداقت کا تو نشان تمام دنیا دیکھ چکی ہے، لیکن مرزا مسرور صاحب جو ہیں ان کا
کی ہے کیا حیثیت ہے۔ مرزا مسرور صاحب جو جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفہ ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، ان کو بھی عبدالغفار جمبا صاحب نے 2018 میں چیلنج کیا۔ یعنی پہلے 2 مباہلہ کے چیلنج جو تھے وہ دوسروں نے جمبا صاحب کو کیے تھے، اور جمبا صاحب تو ان کے دعویٰ کے مطابق ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ابھی تک زندہ ہیں، جس سے وہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے کہ ان کا جو یہ دعویٰ تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں خبر ملی ہے کہ جمبا صاحب سال میں ہلاک ہو جائیں گے، تو منیر احمد عظیم بھی جھوٹا ثابت ہو گیا اور ناصر سلطانی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ لیکن عبدالغفار جمبا صاحب نے خود پہلی دفعہ کسی کو چیلنج کیا تو وہ مرزا مسرور صاحب تھے جن کو انہوں نے چیلنج کیا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی یہی بات کی اور انہوں نے بھی مباہلہ کا چیلنج کیا تھا، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں انجام آتم کتاب میں کہ اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہرا دیں، وہ ایک جماعت مباہلین کی ہو، صرف ایک یا 2 آدمی نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ فقل تعالو میں تعالو کے لفظ کو بصیغہ جمع بیان فرمایا ہے، سو اس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل ایک جماعت مکذبین کو مباہلہ کے لیے بلایا ہے، نہ شخص واحد کو، بلکہ من حاجہ کے لفظ سے جھگڑنے والوں کو ایک شخص واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھگڑنے سے باز نہ آوے اور دلائل پیش کردہ سے تسلی نہ پکڑے تو اس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مباہلہ کے لیے آویں۔ سو اسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے، جس میں یہ صریح فائدہ ہے کہ جو امر خارق عادت بطور عذاب مکذبین پر نازل ہو وہ مشتبہ نہیں رہے گا، مگر صرف ایک شخص میں مشتبہ رہنے کا احتمال ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مطابق مباہلہ کسی ایک شخص میں نہیں ہوتا بلکہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیونکہ عبدالغفار جمبا صاحب جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے بانی ہیں، انہوں نے مرزا مسرور صاحب کو جو جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفہ ہیں ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھے وحی سے کھڑا کیا ہے، اور چونکہ ہم ایک ہی دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو چاہیے کہ ہم اپنا مقدمہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں جو کاذب ہے، کاذب اور صادق میں فرق کر کے دکھلا دے۔ تو اس لیے انہوں نے 8 فروری 2018 کو مرزا مسرور صاحب کے گھر کے پتہ پر ایک رجسٹرڈ خط بھیجا تھا۔ اس خط کا عنوان تھا حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مباہلہ کی کھلی پیشکش۔ انہوں نے لکھا کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خاکسار عرصہ 14 سال سے آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لیکن آپ کے کانوں پر آج تک جوں تک نہیں رینگی۔ الہامی پیش کوئی مسلم مئو سمیت بعض دیگر اختلافی امور کے سلسلہ میں حق کے حوالہ سے جناب پر اتمام حجت کرنے کے بعد خاکسار درج ذیل امور میں فیصلہ کرنے کے لیے اب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو مباہلہ کی طرف بلاتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہوگا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ شروع اپریل 1993 میں
خاکسار نے خلیفہ رابع کی خدمت میں اپنا مؤد ذکی غلام مسیح زماں ہونے کا دعویٰ پیش کیا تھا۔ خاکسار نے ان کے آگے قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ مبشر الہامات کے مطابق یہ کلیتاً ثابت کر دیا تھا کہ چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ مبشر اور موعود ذکی غلام حضور علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، اور اس کا قطعی ثبوت غلام سے متعلق وہ 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان نے اپنی آخری الہامی بشارت کے بعد آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور الہی انکشاف کے مطابق یہ موعود اور مبشر ذکی غلام مسیح الزمان خاکسار عبدالغفار جنبہ ہے۔ خلیفہ رابع صاحب کو خاکسار کا یہ نقطہ نظر اور دعویٰ سخت ناگوار گزرا، اور آپ نے بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے اسے نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وساوس قرار دے کر مجھے جماعت احمدیہ چھوڑنے کا حکم فرما دیا۔ خاکسار نے اپنے دوسرے 22 فروری 1997 کے مفصل خط میں اپنے دعویٰ کی مزید وضاحت کر دی، لیکن انہوں نے جواباً سمجھا بجھا کر اپنے زوم میں میرے دوسرے خط کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پھر اس دعوت مباہلہ کے سلسلے میں لکھے گئے خط کے اختتام پر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے زبردست طاقتوں والے اور زبردست خدائے ذوالجلال، تو بہت اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ ہم دونوں یعنی عبدالغفار جنبہ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان مسلم موعود قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سربراہ جماعت احمدیہ قادیان میں سے کون سا فریق اپنے عقائد، دعوی اور بیانات میں سچا ہے، اور کون سا فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق سچا ہے اور جس کے دعوی اور عقائد برحق ہیں، اس پر، اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت پر نہ صرف اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بلکہ اس کی سچائی اور موقف کو قبولیت عام بخشنے کے لیے آسمان سے کوئی حیرت انگیز نشان بھی ظاہر فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے اور اپنے بیانات اور عقائد میں جھوٹا اور گمراہ ہے، اس پر اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت کے بڑے لوگوں پر لعنت فرماتے اور نہ صرف انہیں ملیہ میٹ کر دے بلکہ انہیں عبرت کا نشان بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رب فرق بین صادق و کاذب انت ترا کل مسلم و صادق۔ اے میرے رب، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ مسلم اور صادق کون ہے۔ پھر اس دعوت مباہلہ کے سلسلے میں لکھے گئے خط کے اختتام پر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے زبردست طاقتوں والے اور زبردست خدائے ذوالجلال، تو بہت اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ ہم دونوں یعنی عبدالغفار جنبہ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان مسلم موعود قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سربراہ جماعت احمدیہ قادیان میں سے کون سا فریق اپنے عقائد، دعوی اور بیانات میں سچا ہے، اور کون سا فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق سچا ہے اور جس کے دعوی اور عقائد برحق ہیں، اس پر، اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت پر نہ صرف اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بلکہ اس کی سچائی اور موقف کو قبولیت عام بخشنے کے لیے آسمان سے کوئی حیرت انگیز نشان بھی ظاہر فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے اور اپنے بیانات اور عقائد میں جھوٹا اور گمراہ ہے، اس پر اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت کے بڑے لوگوں پر لعنت فرماتے اور نہ صرف انہیں ملیہ میٹ کر دے بلکہ انہیں عبرت کا نشان بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رب فرق بین صادق و کاذب انت ترا کل مسلم و صادق۔ اے میرے رب، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ مسلم اور صادق کون ہے۔ تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنے معزز ساتھیوں کے دستخطوں پر مشتمل ایک تحریر بھی پھر ان کو بھیجی اور مرزا مسرور صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی مباہلہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے ایسی ہی تحریر اپنے سرکردہ ساتھیوں کے دستخطوں کے ساتھ بھیجیں۔ مباہلہ کی 1 سال کی مدت بھی گزر گئی اور اب تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے،
اور ان 8 سالوں میں حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کی طرف سے مرزا مسرور صاحب کو للکارا جاتا رہا ہے، مگر مرزا مسرور صاحب مخنث ثابت ہوئے اور انہوں نے اس موالہ کے دعوت کے خط کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ مرزا مسرور صاحب کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ آپ کو مرزا مسرور صاحب کی حیثیت کا پتہ نہیں، ورنہ آپ موبائلہ کا چیلنج انہیں نہ بھیجتے۔ اب مرزا مسرور صاحب کے پیروکاروں سے میں کہتا ہوں کہ اصل میں آپ کو نہیں پتا کہ مرزا مسرور صاحب کی حیثیت کیا ہے، اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کی حیثیت اصل میں ہے کیا۔ مرزا مسرور صاحب آج جس مرزائی موروثی خلافتی گدی پر براجمان ہیں، اسے ان کے نانا غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب نے قائم کیا تھا، جو عرف عام میں خلیفہ ثانی صاحب مشہور ہیں۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے 14 افراد پر مشتمل فروری 1906 میں ایک مجلس معتمدین قائم فرمائی، جس کا نام صدر انجمن احمدیہ رکھا گیا، اور اس کے صدر حکیم نور الدین صاحب تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325۔ جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پھر حکیم نور الدین صاحب جو ان کے ساتھی تھے اور صدر بھی تھے انجمن کے، وہ امام مقرر ہوئے، اور ان کی وفات 1914 میں ہو گئی۔ 1908 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اور 6 سال بعد 1914 میں حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر مجلس معتمدین جو تھی انجمن، اس کے جو ممبران تھے ان میں اختلاف ہوا، اور مرزا محمود صاحب نے جو مرزا مسرور صاحب کے نانا تھے، اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے جو انہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے حاصل تھا، دھوکے سے اپنا انتخاب کروا لیا اور خلافت پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں 1944 میں 1944 میں انہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود بھی کر دیا، جس کی پاداش میں پھر ان کی اشارت کاٹ دی گئی۔ اور جب مرزا محمود صاحب کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے خلافت کو اپنے خاندان میں قائم رکھنے کے لیے 1956 میں پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر ایک خلافت کا آغاز کیا، اور ایک کمیٹی بنائی جس میں ان کے اپنے ہی تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ کے لوگ تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد مرزا ناصر احمد بنے جو ان کے بڑے بیٹے تھے، پھر ان کے بعد مرزا طاہر صاحب بنے، اور اب مرزا محمود صاحب کا جو نواسہ ہے مرزا مسرور صاحب، وہ اس گدی پر براجمان ہے۔ کیونکہ مرزا طاہر صاحب تو چاہتے نہیں تھے کسی اور کو بنانا، لیکن بدقسمتی سے ان کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ مرزا مسرور جو میرا بھانجا ہے وہ میرا بہت وفادار ہے، تو اس وجہ سے یہ میری بیٹیوں کی جو انٹرسٹ ہیں اس کی یہ حفاظت کرے گا۔ لیکن ان کا یہ سارا کا سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ مرزا مسرور اور ان کی اہلیہ سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے مرزا طاہر کے خاندان کی، یہاں تک کہ جو مرزا طاہر صاحب کی بیٹی فائدہ نے اور مرزا طاہر کی نواسی ندا نے باقاعدہ انٹرویو میں کہا کہ یہ ملحدین کا ٹولہ ہے، اور یہ انہوں نے ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے، جو قصر خلافت جو ہے قصر خباثت ہے۔ اور مرزا مسرور صاحب جو اسی موروثی خاندانی گدی پر سوار ہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیر کھوتے شاہ جیسی موروثی خاندانی گدی سے، کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ اسی خاندانی گدی پر مرزا مسرور صاحب کے ایک پیر بادشاہ کی طرح وہ عیاشی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا خاندان اور ان کا عملہ وہ بھی عیاشی کر رہے ہیں، اور ہر وقت مرزائی بچیوں کے جھرمٹ میں گھیرے رہنے پر وہ بہت خوش اور مطمئن ہیں، اور کم سن مرزائی بچیوں کی روٹیاں اور پیڑے چیک کرنے کو خدائی خلیفہ کا اہم فریضہ خیال کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی بھی قسم کے چیلنج کا جواب دینے کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی فرصت۔ حالانکہ ایک لمبے عرصے سے
ان کو بہت سارے لوگوں نے چیلنج دیا ہے، عبدالغفار جمبا صاحب کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ان کو کہتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں، لیکن میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ پھر مرزا غلام احمد علیہ السلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں، ان کی تحریرات سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا مسرور صاحب جو خود کو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کہتے ہیں، جو پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر خلافت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجدد کا مقام امتی نبی کا ہے، اور مجدد کا منکر فاسق ہے، اور مجددوں پر ایمان لانا، اور کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے، شہادت القرآن۔ تو مرزا مسرور صاحب اپنے پردادا حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ جون 2011 میں فرماتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حیثیت میں، نہ حدیث میں ہے، اور مجدد کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے وہ ایک خبیث شخص ہے، جیسے آپ نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ پھر عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے جو مباہلہ کا چیلنج دیا مرزا مسرور صاحب کو، تو اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا مسرور صاحب جو اپنے آپ کو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کہتے ہیں، وہ ایک مخنث ہیں، اور مخنث کو کبھی اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ نہیں دیتا، کوئی منصب نہیں دیتا۔ تو عبدالغفار جمبا علیہ السلام کا جو چیلنج تھا اس نے ثابت کر دیا کہ مرزائی خلیفہ مرزا مسرور ایک مخنث ہے جو کبھی بھی مقابلے میں نہیں نکلے گا، اور اس لحاظ سے وہ ایک جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پرآب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 400۔ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کا چیلنج ان کے گھر رجسٹرڈ ڈاک سے بھجوایا، مگر مرزا مسرور صاحب مخنث ہونے کی وجہ سے اس مباہلہ کے میدان سے بھاگ گئے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب کہ جو مرزائی کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتہ مرزا مسرور صاحب کی حیثیت کیا ہے، تو مرزا مسرور صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ آیت استخلاف میں الہی ارشاد کے مطابق ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون کے مطابق مرزا مسرور صاحب فاسق ثابت ہو گئے، اور حدیث مجددین کا انکار کرنے کی وجہ سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب خبیث ثابت ہو گئے، اور مباہلہ کے میدان سے فرار ہونے کی وجہ سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب مخنث ثابت ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب یہ مرزائی خلیفہ فاسق بھی ہے، خبیث بھی ہے، اور مخنث بھی ہے، اور اگر مرزا مسرور صاحب کے کسی پیروکار کو یہ الفاظ گالیاں لگتے ہیں تو پھر یہ عرض ہے کہ یہ گالیاں پھر حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ہیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور آج بھی یہ چیلنج مرزا مسرور صاحب اور ان کے پیٹ پرست چندہ خور مرزائی مربیوں کے لیے ہے کہ آؤ میدان میں، اگر تم میں کچھ بھی مردانگی کی رمق باقی ہے تو نکلو اور ہمارے چیلنج کو قبول کرو، اور ہم ثابت کریں گے کہ تمہاری یہ خلافت اور تمہارا یہ نظام اس کا نہ اسلام سے کچھ تعلق ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کچھ تعلق ہے، اور نہ ہی مرزا صاحب کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے۔ مگر یاد رکھو مرزائیو، تم اور تمہارا خلیفہ مرزا مسرور ہرگز کبھی میدان میں نہیں نکلے گا، کیونکہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مرزائی کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔
جی امیر فیصل صاحب، وہ یہ تو بات درست ہے کہ نہ ماننے والے کو تو ہمیشہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے جہنم کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر، کیونکہ آنکھیں رکھتے وہ دیکھتے نہیں، دل رکھتے وہ سوچتے نہیں، کان رکھتے وہ سنتے نہیں۔ تو مرزائیوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں چلے ہوئے ہیں۔ مرزا مسرور، جس کا نہ کا خدا سے تعلق ہے، نہ رسول سے تعلق ہے، نہ مرزا صاحب کی تعلیم سے تعلق ہے، پھر بھی مرزائی اندھی بھیڑوں کی طرح اس کے اوپر اپنی جان مال عزت قربان کر رہے ہیں۔ تو یہی ان کی سزا ہے۔ اصل مرزائیوں کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلط آدمی کو خدا کا خلیفہ مان لیا ہے، اور ان کی یہ سزا ہے کہ اس کو پر اپنی جان مال عزت قربان کرتے رہیں، اور سارا کا سارا ان کا ضائع جا رہا ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے تو کوئی ثواب نہیں مل رہا، کیونکہ یہ ایمان پر ہی قائم نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دوسرے تھوڑا سا سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ سوچیں کہ مرزا مسرور اپنے آپ کو اتنا بڑا خلیفہ کہتا ہے، خلیفہ آف اسلام بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں وہ، اور اس کو اتنی جرت نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر اس کو کوئی ڈائلاگ کے لیے بلائے، کوئی اس کو دعوت دے، کوئی مکالمہ کے لیے بلائے، کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو ایسے شخص کا کون سا نظام ہے یہ؟ ایسا ڈرپوک و بزدل شخص خدا کا بنایا ہو سکتا ہے؟ تو اصل تو ہمارا میسج یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اندھی بھیڑو مرزائیو، سوچو کہ مرزا مسرور جیسا بیوقوف شخص جس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کالے دوپٹے والی کھڑی ہو جائے، لال دوپٹے والی کھڑی ہو جائے، اور جو کیا کر رہا ہے کہ اپنی بچیوں کی روٹیاں چیک کر رہا ہے۔ کیا خلیفہ خدا اس لیے بناتا ہے کہ روٹیاں چیک کرے؟ تو تندوری کا کام ہے، وہ جو تندور میں روٹیاں لگاتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہے؟ تو یہ عقل کے اندھے مرزائی ہیں، ان کا یہی علاج ہے کہ اپنی جان مال عزت قربان کرتے رہیں اس کو، اور وہ عیاشیاں کرتے رہیں، اپنے پانامہ میں اکاؤنٹ بناتے رہیں۔ تو ہمارا کام تو ہے کہ اپنا میسج ان کو دے دینا، جس نے نہیں سننا نہ سنے بھی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ میری جہنم میں بہت کھلی جگہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی نہیں مانتا۔ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو، ضامن ہو، اللہ خیر کرے۔ شکریہ سر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔